لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. आज हम पढ़ेंगे सूर्य अनाम सॉरी सूर्य आराफ मक्की सूरा है. सूरा है. एक मिनट. अच्छा ठीक है इंशाअल्लाह ताला. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन. अलिफ लाम मीम स्वाद ये किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है. बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक झिझक न हो. इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को याद दहानी हो. ठीक है ना. ये जब कुरान को जब पैगंबर लेके गए हैं किसी भी कौम में जैसे हम ये देखते हैं मूसा इस्लाम के पास भी लेके गए तो उनके पास शुरू में झिझक पैदा हुई क्योंकि ये पैगाम ऐसा था. उन्हें पता था कि ये कुफ्र और शिर्क में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद का पैगाम इनके सामने लेके गया तो क्या ये मतलब क्या करेंगे हमारी कौम के साथ या हमारे साथ. तो यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अल्लाह ताला कंफर्ट कर रहे हैं कि तुम जो हो परेशान ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ. ठीक है ना. तो यहाँ पे यही बात की जा रही है. इस मजमून को कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर दीक़ु सद्र के लफ्ज़ से भी ताबीर किया गया है. यानी सूरह हिजर के अंदर जब हम देखते हैं उसमें भी बताया वलक़द नालमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम दिल तंग होते हो. और एक और यानी तुम्हें परेशानी लाख होती है कि जिन लोगों की ज़िद और हर धर्मी और मुखालफत हक़ का हाल ये है इन्हें आखिर किस तरह सीधी राह पर लाया जाएगा. इसी तरह जो है सूरह हूद में आता है फलअल्लाका तारिकुम बादा मा यूहा इलैका फदाइकुम बी सदरुका यक़ूलु लौला उनज़िला अलैहि कंज़ु औ जाअ माअहु मलक. तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ तुम पर वही किया जा रहा है इसमें से कोई चीज़ तुम बयान करने से छोड़ दो और इस बात से दिल तंग हो कि वो तुम्हारी दावत के जवाब में कहेंगे कि इस पर कोई खजाना क्यों ना उतर आया या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया. ठीक है ना. तो मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया और को बेखटके तुम अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाओ और उसकी तबलीग में जरा बात ना करो. और जब हज़रत मूसा भी फ़िरौन के पास जा रहे थे तो आपके दिल में भी झिझक पैदा हुई कि वो क्या सलूक करेगा. तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ. और इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत कर रहे हैं. ज़ाहिर है कि जो बात लेकर आप अपनी कौम के पास आए उसने पूरी कौम को आपका दुश्मन बना दिया और जब भी कोई इस तरह की बात करेगा लोगों को गलत बातों को करने से रोकेगा लोग इसके मुखालिफ हो जाएंगे. और हम देखते हैं कि बनी इसराइल के अंदर जो है जो भी नबी लेके आया मैसेज तो ना सिर्फ नबी बल्कि उनका जिन्होंने साथ दिया उन्होंने कितने लोगों को कत्ल भी किया कितने लोगों के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया. फिर ये पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो दीन की दावत के लिए उठे. फिर इसको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा. यानी जिसका मिशन ये हो कि भाई मुझे इतना आता है अल्लाह का शुक्र है मुझे नॉलेज है मैं बात पहुंचा सकता हूँ और दिल की तलब में जिसके दिल में तलब हो कि मुझे ये बात पहुंचानी चाहिए तो फिर उसको अपना दिल मजबूत करना होगा उसको अल्लाह पर तवक्कुल करके फिर निकलना पड़ेगा. फिर जो मज़ाहिर मुश्किलात आएँगी उसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हो कि क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है. ठीक है ना. पैगाम पहुँचाना जो है वो कोई आसान काम नहीं है. अब ये देखते हैं कि नबी के बाद सहाबा कराम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. ताबईन फिर ताबईन तबा ताबईन और उसके बाद जो असलाफ ने दीन के लिए जो कुछ किया और जो तकालीफ बर्दाश्त की वो तारीख का हिस्सा बन गई. ठीक है ना. उनको जो है जेलों में बंद किया गया उनको कोड़े बरसाए गए उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था. तो यहाँ पर यही बात की जा रही है और अल्लाह ताला कह रहा है कि इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वालों को याद दहानी हो. जो ईमान लाए वो तो रिमाइंडर बन के उसको एक्सेप्ट करेंगे लेकिन जो जो इनकार करने वाले हैं उनको डरावा हो क्योंकि इसका जो मेन थीम है सूरह अराफ का जो वो है इंजार. ठीक है ना. डराना. एक मिनट. अच्छा लोगों जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो मगर तुम कम नसीहत मानते हो. ठीक है ना. अब यहाँ पर वही दावत का वही अंदाज तौहीद का बात यहीं से शुरू होगी फिर अंजार करना है.
یعنی صحیح بات بتانی ہے، اللہ کی وحدانیت بتانی ہے، توحید بتانا ہے، پھر لوگوں کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اب یہاں پر کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ اب اس صورت میں نبیوں کی سرگزشت بیان کی جائے گی نا۔ اب آگے ہم یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچائیں گے، کچھ قصے بتائیں گے، کچھ باتیں بتائیں گے، یعنی کہ ہمیں ریمائنڈرز دیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر انبیاء کے قصے ہوں گے تاکہ اس سے ہماری جو ہے وہ یاد دہانی ہو۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جو ہے ہلاک کیا، ان پہ عذاب کیوں ٹوٹ پڑا، کہ انہوں نے نصیحت نہیں مانی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے معجزات کا مذاق اڑایا، لوگوں پر جو ایمان لائے ان پر ظلم کیا، اللہ کی ہدایت کی ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کسی وقت بھی، بہت ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر ان کو اچانک اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ظالم اللہ مانی یہ بات کہ وہ ماننے والے ہوں نہیں ہوں، لیکن جو ظلم کی سطح پہ آ جاتا ہے، سرکشی کی سطح پہ آ جاتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے، اور ظلم کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت پہ تو دردناک عذاب تیار ہے۔ اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی اس کا اقرار کرتا ہے، دنیا میں بھی اگر عذاب دکھائے تو بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں ظالم ہے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا، انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی باز پرس سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی، کہ تمہارے نبی تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس کتابیں آئیں، تم نے ان کو کیا رسپانس دیا، اور اسی طرح نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوم نے کیا جواب تمہیں دیا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو ریکارڈ فرشتوں نے کیا ہوا ہوگا ان بندوں کے بارے میں، تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ تو گواہ تو ہوں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن جو ریکارڈ ہوا ہوا ہوگا وہ ریکارڈ بھی پورا کا پورا ان کے سامنے، اس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے، اور فرشتے نے جو کچھ ضبط کیا تھا وہ سب لکھ کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پر جو اسکیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب ہمیں اس اسکیل کی نوعیت نہیں پتا کہ وہ اسکیل کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہمیں ہمارے نالج کے لحاظ سے بات سمجھاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزن اس دن حق ہوگا، صرف نیکیوں کا اور ایمان کا وزن ہوگا، باقی چیزوں کا وزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو اعمال ہوں گے گناہ گاروں کے، کافروں کے، ان کے اعمال ویسے بھی ڈسٹ بنا کے اڑا دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے کافی لوگوں کا بھی وزن کیا جائے گا، اس کا بھی کوئی جو ہے وزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے وہی وزن دے گا۔ اور لا الہ کا تو کہا جاتا ہے نا، اتنے 99 اسکرول برائیوں کے ہوں گے، اور ایک لا الہ کا اسکرول اگر رکھا جائے گا تو وہ اس پہ ہیوی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی اور برائی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس زمانے میں رائی جو تھی وہ مسٹرڈ سیڈ جو تھا وہ اتنا باریک تھا، لیکن اگر ہم آج کے دور کے بات کریں تو ایٹم ہمیں پتہ ہے نا، تو ایٹم کے برابر، یعنی اتنا کہنے کو جو بالکل نظر بھی نہیں آتا، جس کو بہت ہی اسٹرانگ اسے دیکھا جاتا ہے، اس کے برابر کی کسی نے اچھائی یا برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن سامنے لے آئیں گے، اور وہ اسکیل جو ہوگا وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا۔ ہم اس پر پڑھتے ہیں نا، اما من ثقلت موازینہ قاریہ میں، واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے وزن بھاری ہوں گے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، واما من خفت موازینہ، ان کی جو جن کے وزن ہلکے ہوں گے ان کی منزل جو ہے وہ حاویہ ہے، یعنی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر بتایا ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکشن ول گیون، ایکشن جو ہے ان کو فزیکل فارم دے دی جائے گی، جیسے قرآن کو جو ہے وہ ینگ مین کی شکل میں آئے گا، اسی طرح ہمارے ذکر، ہماری نمازیں وہ بھی کسی فزیکل فارم میں آئیں گی، اور اللہ کے آگے جو ہے ہماری شفاعت کریں گی آگے، جو ہمارے اعمال شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی، جیسے آپ کہیں گے کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی نبی آ جائے، کوئی جن آ جائے، کوئی شفاعت کرے، نہیں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے آگے بولیں گے۔
پھر جو ہے کس اور کیا چیز تولی جائیں گی، وہ جو ہمارے ڈیڈس ہیں جن میں ہمارے ڈیڈس لکھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اب جس کے ڈیڈس زیادہ ہوں گے اسی لحاظ سے اس کا وزن ہوگا، اس کے بیس پہ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد میں حضرت ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وہ وہی لکھتے تھے، احادیث وغیرہ لکھتے تھے ابن مسعود جو تھے. تو وہ بہت کمزور تھے، بہت دبلے تھے، تو ان کی بہت ہی پتلی ٹانگیں تھی. تو ایک دفعہ وہ درخت پہ تھے، ان کی ٹانگیں کھل گئی، تو لوگوں نے نا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا مذاق نہ بڑھاؤ، اٹھو کہ یہ ان کی یہ ٹانگیں جو ہے نا وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، ان کا وزن. یعنی اتنے نیک وہ انسان تھے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وقت تعریف کی کہ یہ مطلب ایسا مذاق نہ اڑاؤ کہ ان کی اہمیت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کا وزن کیا ہوگا. تو یہاں پر یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے. وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیز فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کفار کو بتا رہے، یہ جو قریش تھے ان کو بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے. ہم نے پچھلی قوموں کو بہت سر و سامان دیا، ان کو بہت کچھ دیتے چلے گئے، پھر ہدایت بھی آئی، انہوں نے اس کو جھٹلایا. تو ایک وقت تک تو ہم نے ان کو مزے کرنے دیے، اس کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا، لیکن اب ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دعاؤں کی دوفیل، یہ سامان عزیز کا سامان تمہارے لیے کھویا گیا. یعنی تم جن کو کہتے ہو نا کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کا تم نے کیا کام، کیا حشر کیا کہ تم نے ان کے بت بنا کے جو ہے جس چیز کو وہ روکنے کے لیے آئے تھے، تم نے انہی کے بت بنا کے جو ہے کعبے کے اندر رکھ دیے. اور انہوں نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکے کو جو ہے، حرم کو جو ہے ایسا شہر بنانا، امن کا شہر بنانا، اور ہر طرح سے بافراغت اس کو جو ہے رزق دینا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نے ان کی وہ دعائیں قبول کی، اور انہی کی بدولت، ان کی دعاؤں کی بدولت جو ہے یہ تمہیں جو ہے یہاں پہ بہت ہی آرام اور سکون حاصل ہے. تمہیں جو ہے حرم کی تولیت ملی ہوئی ہے، تمہیں پورے دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فیور بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں انسان کی ابتدا کیسی ہوئی، یعنی اب انسان کی اصل تاریخ کیا ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی انسان کی اصل تاریخ کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. تین مراحل سے جو ہے انسان یہ گزرا ہے. یعنی پہلا جو ہے کیچڑ سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا. جو سمندروں کے کنارے جو کیچڑ جمع ہو جاتی ہے، جس کو طین لازب کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو اس سے بنایا. اس کے بعد جو ہے اس کا جو ایک حیوانی وجود، یعنی سمجھ لیں کہ جب اس میں روح نہیں ہوتی تو بندہ کیا ہوتا ہے، ایک حیوانی قالب ہوتا ہے. اس میں جب روح نہیں ہوتی تو وہ وجود بنا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وجود بھی کتنے پروسیس سے گزرا ہے. وہ مٹی، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا کے جا چکی ہوں کہ 5 طرح یا 4 طرح کی وہ مٹی چینج ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی جو ہے، جب میں نے مختلف ہم لوگ پڑھتے ہیں، مختلف اسکالرس کو پڑھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ہزاروں سال لگے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہو گیا کہ جیسے ہم پلیڈو بچوں کے ساتھ جو ہے کلے سے کھیلتے ہیں یا پلیڈو سے کھیلتے ہیں تو ہم ایک ڈول بنا دیتے ہیں اس سے، یا کوئی اینیمل بنا دیتے ہیں اس پلیڈو سے. تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے انسان کو بنا کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گریجولی تخلیقی مراحل سے گزارا، ٹھیک ہے نا. پہلے اس کو مٹی کے اندر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین کا پیٹ جو تھا وہ اس کے لیے جو تھا وہ انڈا تھا ایک طرح سے، کہ جس کے اندر وہ بن رہا تھا انسان. آپ اس کی ایک وہ دیکھیں، جیسے کہ ایک دابت الارض نکلے گا زمین سے قیامت سے پہلے، تو وہ کیسے نکلے گا؟ زمین کے اندر ہی گرو ہوگا نا، زمین کے پیٹ سے ہی نکلے گا وہ. تو بس وہی کیفیت جو اسکالرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اور گریجولی جو ہے وہ انسان کی مطلب پروسیس جب وہ ایک بن کر ایک مکمل تیار ہو گیا. کہا جاتا ہے شیطان نے بھی آ کے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مجسمہ ایسا ہے، یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں نا، اور اس کے اندر تو پورا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے روایات کے اندر آتا ہے، ببلیکل بکس کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے آ کے پورا معائنہ کیا اس کا. سارے جن اور فرشتے تو وہاں موجود تھے نا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرشتوں سے مشورہ بھی کیا تھا کہ میں مٹی سے ایک جو ہے مخلوق بنانے والا ہوں. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ انٹلیکٹ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی انٹلیکٹ نہیں دیا، وہ سمجھدار مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا. باقی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ جو ہے وہ بندے بنایا. اللہ ان کی بہت تعریف کرتا ہے قرآن کے اندر.
جو ابھی میں بتاؤں گی، جو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پھر جب وہ اس پروسیس سے گزر گیا، اس کے بعد جب وہ پورا تقریباً اس کا ایک بن گیا حیوانی قالب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جو تھرڈ پروسیس تھا، اس سوری اس کا تسویہ کیا. اللہ تعالیٰ نے تسویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو فیشن کیا، اس کے منہ ہاتھ پیر اس کو مناسب کر کے بنائے کہ اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ متناسب ہوں. کتنی خوبصورت آپ دیکھیں تو ہمارا جو ایک جو جسم ہے کتنا متناسب ہے. آپ دوسرے جانور کو دیکھیں تو جانور جو ہے 4 لیگ کے ہوتے ہیں، یا کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی کسی کا منہ بالکل جھکا ہوا ہے. لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 قدموں پہ اس کو رکھا ہے، ہاتھ سے وہ اپنے کام کرتا ہے، اسٹریٹ وہ کھڑا ہوتا ہے. تو بالکل پرفیکٹ اور بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی فارم میں جو ہے اس کو بنایا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل سے فیشن کیا، پھر اس کے اعضا سنوارے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے آدم و حوا کو منتخب کر کے وہ شخصیت عطا کی جو انسان کے لیے جو ہے زیبا تھی. پھر شخصیت ڈالی اللہ تعالیٰ نے، تسویہ کیا، پہلے انسان کو بنایا، پھر اس کا تسویہ یعنی فیشن کیا، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. یعنی روح پھونکنے کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو روح تھی، جو ابھی ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی کے سارے کام انجام دے رہے ہیں، ہمارا ذہن کام کر رہا ہے، ہمارا دل کام کر رہا ہے، اسی کی بدولت، اس روح کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے. تو وہ پھر یہ تیسرا پروسیس ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کہنا چاہیے سمجھدار شخصیت کو پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس میں آدم اور حوا کو منتخب کیا، پھر ان کو جنت میں رکھا گیا، اور جنت میں رکھ کے پھر ان کا امتحان، یعنی جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں بھیجنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا. جب ان کو بنا دیا گیا تو پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ واقعات کیوں سناتے ہیں؟ تقریباً 7 دفعہ جو ہے یہ واقعہ آیا ہے آدم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا. بار بار اس میں آپ دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا مختلف پہلو ہمارے پاس سامنے آتے ہیں. پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 باتیں سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کروایا علم کی فضیلت کی بنا پہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم کی فضیلت پر سجدہ کرایا گیا. دوسری بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو یہ بات سکھائی گئی، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو اور تمام فرشتوں کو، جنوں کو یہ بات بتائی گئی کہ نار اور نور کوئی مطلب پیمانہ نہیں ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، کہ انسان یا تو مٹی سے بنائے یا نور سے بنائے یا نار سے بنائے، بلکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، وہ ہے اصل بیسیکلی جو ہے اصل جو ہے معیار ہے. تاکہ وہ آدم علیہ السلام بھی جان جائے جب ان کے سامنے جو ہے وہ سارے فرشتے جھک گئے اور سارے جن بھی جھک گئے، کیونکہ وہ دونوں مخلوق جو ہے وہ کافی پہلے کی بنی ہوئی تھی، ظاہر سے پہلے وہی تھے. اور آدم علیہ السلام بھی جان لے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح بزرگی دی اور کس بدولت دی. تو کیونکہ ظاہر شیطان نے جو ابلیس تھا اس نے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ یہ حقیر دیکھ رہے تھے، وہ تو پروسیس پورا دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تھا کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں. تو وہ کہتا کیچڑ سے بن رہی ہے، سب ان کے نظروں کے سامنے ہو رہی ہوں گی یہ تمام چیزیں. لیکن ظاہر وہ تو غیب کا معاملہ ہے نا، ہم نہیں جان سکتے، لیکن ان لوگوں کو تو غیب پتہ ہوتا ہے نا، فرشتوں کو سب غیب پتہ تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا تھا ان کو. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق ظاہر سے بات دیکھا ہے کہ حقیر مٹی سے یہ پیدا ہوا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ سارے جنوں نے کیا، سارے فرشتوں نے کیا. آپ یہ دیکھیں دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ فرشتوں کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، بے شک انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن دنیا کا اشرف المخلوقات ہے. ہم یہ کہیں کہ فرشتوں کی ایک اپنی حیثیت ہے اور انسانوں کی ایک اپنی حیثیت ہے. ٹھیک ہے نا. فرشتوں کو میں آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتنی تعریف قرآن میں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں جبرائیل علیہ السلام. اور ذو مرہ کے الفاظ یوز کرتے ہیں، قوی شدید کے الفاظ یوز کرتے ہیں، خوبصورتی کے الفاظ یوز کرتے ہیں، متان امین کے الفاظ یوز کرتے ہیں، کہ بہت زیادہ اطاعت کی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے اللہ کے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی. تو ان کی اتنی تعریف ہے. ان کو بھی کہا گیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو انہوں نے بنو ان کو جو ہے سجدہ کیا. سجدہ سے بات ہے سجدہ تعظیمی ہے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو اللہ کو کیا جاتا اور کیا بھی اللہ کے اوپر کیا گیا تھا. تو ان کی جو ہے فرشتوں کی اپنی حیثیت ہے، ان کا اپنا انٹلیکٹ ہے. ہم انسان کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وہ ہر وقت اللہ کی حاضری میں رہتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کہ فرشتوں نے ہی اللہ کے عرش کو سنبھالا ہوا ہے، اتنا قرب ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے. ٹھیک ہے. تو ہاں آپ دنیا کے لحاظ سے ان کو اشرف کے تمام خلائق کے اوپر جو دنیا کی ہیں ان پر اور جنوں کے اوپر بھی جو ہے ان کو ایک وہ دیا گیا. یہ ہمارے ہزارے بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں. میں الحمدللہ جب انسان پڑھتا ہے تو آپ کا دماغ کھلتا ہے ان چیزوں سے.
ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں اچھا. پھر کیا بتایا میں نے؟ ہاں پھر یہ میں نے بتایا کہ ایک پروسیس سے جو ہے آدم اور حوا جو ہے وہ گزرے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اسی بالکل یہی چیز آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ زمین سے آتا ہے. ساری چیزیں جو ہیں جو انسان کھاتا ہے وہ زمین سے آتی ہیں، اور وہ زمین سے جب آتی ہے تو ماں کے اندر جو ہے بیضے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور باپ کے اندر وہ اسپرم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. وہی کھانا، ٹھیک ہے نا، وہی خون ہے، وہی جسم کے اعضا، مطلب جسم کے اندر جو ہمارے مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں اس میں کام آتی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ جو بیضا اور یہ جو اسپرم ہے یہ مل کے پھر جو ہے یہ ایک جو ہے علق بناتے ہیں. علق جو کہتے ہیں، جو ایک لیچی ٹائپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے. پھر اس سے پھر انسان بنتا ہے. وہ انسان کے مراحل بھی 9 مہینے میں جا کے گزرتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی دن میں جو ہے وہ بچہ دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی گریجول پروسیس سے گزارا. اور جب آپ دیکھیں پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو کتنی شکلیں چینج کرتا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ سے اب ہر چیز ممکن ہو گئی دیکھنا. کبھی اس کا سر بڑا ہے تو ٹانگیں چھوٹی سی ہیں، تو پھر وہ عجیب ہی سا ایک اسٹرکچر نظر آ رہا تھا جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے. عجیب سی فیسز سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جب اس کا ایک کمپلیٹ آپ کو جو ہے ہر چیز ایک متناسب شکل میں نظر آتی ہے، تو آپ وہی سوچیں کہ اسی فیز سے اتنے مطلب جو ہے آدم اور حوا جو ہے اس فیز سے گزرے ہوں گے، اور وہ فیز جو ہے وہ بہت لمبا گزرا. بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں بنا دیا. ہم یہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ 6 دنوں میں، یعنی اللہ کے آگے جو وقت کا جو وہ ہے، کیونکہ اللہ وقت کا بھی خالق ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے وقت کو بھی پیدا کیا ہے. تو 6 ادوار ہمیں نہیں پتا کہ وہ 6 ادوار کتنے ٹائم پر، بلینس آف ایئرس کے اوپر جو وہ مشتمل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ بس بن جاؤ، تو پھر وہ بننے میں ان کو کتنا عرصہ لگا ہم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کیونکہ جو چیز گریجول ہو کے بنتی ہے اس کی اپنی ہی حیثیت ہوتی ہے، اس کی اپنی ہی خاصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے پھر ہم یہ دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو مختلف جو مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہم سیکھتے ہیں چیزوں کو، مانتے ہیں چیزوں کو. تو یہ تمام چیزیں میں نے پڑھی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی اسی لیے بتاؤں کہ کچھ چیز جب انسان کو پتہ چلتی ہے تھوڑی سی، تو ان چیزوں کے بارے میں اسی طرح سے ہے. پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. یعنی اگر اس نے بول بھی دیا تھا تو وہ معافی مانگ لیتا، اس نے پھر بھی معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ جانتا تھا کہ اللہ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں. پھر بھی تکبر کا حال اس کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور جھگڑنے لگا. یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے سرکش انسان کہ دو بدو اللہ کے آگے کھڑا ہو کر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے. تو پھر دونوں چیزیں میں نے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت دی علم کے بدولت، اس لیے ان کو جو ہے سجدہ کروایا گیا. پھر آدم علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ برتری یہ نہیں کہ انسان کس چیز سے بنا ہے، بلکہ اللہ کی فرمانبرداری جو فرشتوں اور جنہوں نے شو کی سوائے ابلیس کے. اور ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ ابلیس جو وہ بلسا سے نکلا ہے، یعنی مایوس. تو ابلیس اس کا لقب پڑ گیا، اس کا نام جو تھا وہ عزازیل تھا. جو بکس میں آتا ہے، جو جو توریت وغیرہ جو بک ہیں جتنی بھی بائبل وغیرہ، اس میں اس کا نام عزازیل آتا ہے. لیکن اس کا لقب جو تھا وہ ابلیس پڑ گیا، اس لیے کہ وہ جو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر سے جو تھا وہ مایوس ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، ان اکرمکم عندکم عند ربکم اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جو تمہارے رب کے نزدیک پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے. تو پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا معاملہ کریں گے. پر بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی جس طرح تو نے مجھے آزمائش میں ڈال کر میری اندر کی گندگی کو باہر لے آیا. آزمائشی کیوں آتی ہے؟ انسان کے اوپر کھل جائے، ٹیسٹ ہے نا انسان کا آزمائشی بھی، تو انسان کے اوپر کھل جائے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے، اور نفس کی چوری جو ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. تو بعض دفعہ انسان پہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں وہ باہر آ جائے. جیسے منافقین کی منافقت جنگوں میں یا مشکلات میں، ٹھیک ہے نا، نکل آتی تھی. اور سرکشوں کی سرکشی، ظالموں کا ظلم جب ان پر آزمائش پڑتی ہے تو وہ پتہ چل جاتی ہے، نکل آتی ہے. تو یہاں پر یہی بات یہاں پہ بتا رہا ہے. اب میں ان کو، اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لے لیا. فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا.
مسوما مدحورا، اور یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کا بھر دوں گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا اس سے کہ جو بہکیں گے وہ جو ہے ان پر جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کا تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کے ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل کر وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. اچھا، اس کے بارے میں بھی جو ہے ماشاء اللہ بہت سارے اسکالر جو ہے وہ ظاہر تدبر کہتے ہیں نا قرآن کے اوپر، جو لوگ تدبر کرتے ہیں تو تدبر کے آنکھ سے دیکھے تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں رکھا تھا میاں بیوی کی، ظاہر وہ میاں بیوی تھے، ٹھیک ہے نا، ازواج لکھا ہوا ہے یہاں پہ میاں بیوی کی حیثیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی عائد کی تھی کہ تم ایک دوسرے کے پاس نہیں جاؤ گے. جو میں نے ابھی جو تفسیر پڑھی میں اس کی بات بتا رہی ہوں. اور کیا کہتے ہیں ان کے پاس جیسے ہم لوگ جیسے رمضان میں میاں بیوی کو پابندی ہے نا کہ روزہ رکھ کے ایک دوسرے سے نہیں ملنا. اور اسی طرح جب رات کو جب وہ خیانت کر رہے تھے اپنے نفس سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے رات کو تو اپنے بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کیا اور تم پر جو ہے آسانی کر دی. تو وہ کہتے ہیں جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ جو تھا وہ آدم و حوا کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان پہ یہ پابندی لگائی تھی کہ تم لوگ جو ہے اس پابندی کو قائم رکھنا. اور اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں نا اشارے کنایوں میں کرتے ہیں بالکل کھول کے، کیونکہ یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ اللہ کوئی فحاشی کی بات ہو اس طرح کی بات ہو کھول کے اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے. تو یہاں پر درخت سے مراد یہی تھا کہ آپس میں ان کو ملنا نہیں ہے. اور شیطان نے اسی طریقے سے ان پر وار کیا اور آہستہ آہستہ ان کو ڈھپ پر لے آیا اور پھر وہ کام کروایا. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے. اور جو مودودی صاحب کی جو میں پڑھ رہی ہوں جن کی تفسیر، انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی سیدھے راہ سے ہٹانے کے لیے چلی یہ تھی کہ اس کے اس جذبہ شرم و حیا پہ ضرب لگائے اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فواہش کے دروازے کھولے اور اس کو جنسی معاملات میں بدرہا کرتے. بالالفاظ دیگر اپنے حریف کے محاذ میں ظریف ترین مقام جو اس نے حملے کے لیے تلاش کیا وہ اس کی زندگی کا جنسی پہلو تھا. اور پہلی ضرب جو اس نے لگائی وہ اس محافظ فصیل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی تھی. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے. عموماً اسے جال میں پھانسنے کے لیے ہر داعی شر کو خیر خواہ کے بھیس میں آنا پڑتا ہے. تیسری بات یہ کہ انسان کے اندر مالی امور مثلا بشریت سے بالا تر مقام پر پہنچنے یا حیات جاویدہ حاصل کرنے کی ایک فطری پیاس موجود ہے. اور شیطان کو اسے فریب دینے میں پہلی کامیابی اسی ذریعے سے ہوئی کہ اس نے انسان کی اس خواہش سے اپیل کیا. شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ کہ وہ آدمی کو بلندی پر لے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو الٹا اسے پستی کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہے جب انسان کی نسل چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان حیات جاویدہ ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں اب آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ہم سب ان کی اولاد ہیں، ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ حیات جاویدہ مل جاتی ہے جب جو اس کی پوری نسل چلتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی تھی. تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، مطلب لوگوں نے جو اسکالرز ہیں جنہوں نے تدبر کیا ہے انہوں نے یہ بات بتائی ہے اور آپ کو اپیل بھی کرتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں کہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے چھل کر وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے پر ستم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ٹھیک ہے نا. تو ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ کوئی درخت تھا جس کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ لوگ کو دونوں چیزیں بتا دی کیونکہ جو میں پڑھتی ہوں تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور وہ بھی بتا دوں کیونکہ اب سارے لوگ مسئلہ تدبر کر رہے ہیں قرآن میں اور مختلف طریقوں سے بتا رہے ہیں چیزوں کو، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا وہیں بڑھنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اب یہیں سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اے اولاد، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تم دونوں کو زمین پہ رہنا ہے، شیطان کو بھی اور انسانوں کو بھی. اب تم دونوں کو آپس میں نمٹنا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا تھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. ٹھیک ہے نا. جنت میں نہیں کی تھی کیونکہ ان کو فوری طور پہ جنت سے اتار دیا گیا تھا
اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو جو ہے بہت زیادہ وہ پشیمان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اس کے بعد ان کی دعا جو ہے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز پیغمبر بنا کے پھر پورا پیغمبر بنا دیا بنی آدم جو تھی اپنی جو اولاد کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ بات جو تھی وہ لباس سے شروع ہوئی تھی، تو یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ اصل میں لباس کا معاملہ ہے نا، تو یہاں پر وہ لوگ کعبے کا جو تھا عرب کے لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لباس کی اس اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے کہ لباس کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں سے جو ہم پورا پڑھیں گے اس میں لباس کی اہمیت کے بارے میں پورا آ رہا ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت و زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جیسے ڈفرینٹ نشانی ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ شاید کہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام آدم علیہ السلام پر، حوا علیہ السلام پر کہ لباس یعنی یہ بندہ جب سے بندہ پیدا ہوا اس کی فطرت میں جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا کا فطری وہ رکھ دیا گیا ہے کہ فطرت میں، کہ اسے وہ چاہتا ہے کہ میرا جسم کوئی نہ دیکھے، میرے جسم کے چھپے ہوئے حصے کو کوئی نہ دیکھے۔ اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوری، جنسی جبلت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ عائد کردہ پابندیوں کو توڑ کر بندے سے غلط کام کروائے، ٹھیک ہے، کہ صرف بیویوں کے ساتھ ہی کیوں۔ آج یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ معاشرہ جو مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں بیویوں کے ساتھ، بھائی بیویوں کے ساتھ ہم تو دوسرے سے بھی جیسے گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں، بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں، تو کہنے کہ صرف بیوی کیوں، نکاح کیا جائے گا تو کیوں۔ تو شیطان جو ہے وہ نئے نئے حربے، نئے نئے طریقے جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے، غلط طریقے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ شیطان اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے جانے، تمہارا وہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی کمزوری دیکھ کے جو ہے نا وہ فوراً حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ کس راستے سے اس بندے کو جو ہے وہ بھٹکا دیا جائے، تاکہ چالاکی، فریب، فتنہ بازی، حملہ سازی ان سارے راستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں کہیں کمزوری انسان کی نظر آتی ہے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کا بس جو ہے، کبھی ایسا محسوس بھی ہو انسان کو، کوئی انسان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، کوئی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کو خیال بھی آ جائے، تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ انسان کو مانگ لینا چاہیے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کے وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ حالانکہ ان کی اپنی مجلس یہ جو یعنی طواف کیا کرتے تھے برہنہ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ایسا حکم دیا ہے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے برہنہ طواف جو ہے مذہبی فریضہ سمجھ کر کرتے تھے، اور وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے کپڑوں کے اندر جو ہے ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم گناہ آلود کپڑوں میں کو جو ہے پہن کر ہم طواف نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارا جسم تو پاکیزہ ہے نا، جیسے ہم اپنا اس پہ تو کچھ بھی گندگی نہیں ہے، تو ہم اس کے ذریعے جو طواف کریں گے۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بدعت تھی، رسم تھی، اور بہت ہی خراب قسم کی، اور اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں تو چلو برہنہ طواف کرتے تھے اور بہت ہی غلط کرتے تھے، پھر ایسے ایسے آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لباس ایجاد کر لیے جاتے ہیں کہ اس سے سطر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو۔ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی اور مختلف یہاں کے ماحول میں بھی دیکھ لیں، اس طرح کے کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی جسم کی چیزیں اور نمایاں ہوں اور اٹریکشن ہو جو ہے مردوں کے لیے نا، تو کبھی آدھا آدھا جسم کھلا ہوا ہے تو وہ پورا ڈیپ گلا ہے، تو اس طرح کی چیزیں تاکہ انسان اٹریکشن ہو اور پھر برائی پیدا ہو، تو کہ اس طرح صدر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو، انسان کے اندر ایسی تڑپ کہ میں اپنا جسم دکھاؤں، فلموں میں، ڈراموں میں، عام زندگیوں میں آپ دیکھیں بچیاں بھی اب یہ جہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے مسلمان بچیاں ہوں یا دوسرے کلچر کی بچیاں ہوں، کیسے کیسے ڈریسز اپنے جسم کو نمایاں کرنے کے لیے، کیونکہ چست ٹائٹ کپڑے، ٹھیک ہے، کہ میں ہر طرح سے نمایاں ہو جاؤں، کتنی غلط بات ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ ڈال رہا ہوتا ہے بیسیکلی،
کہ نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی لگ رہا ہے یا لگ رہی ہوں، اور لوگ مجھے دیکھ کے اٹریکٹ ہوں گے، اور یہاں چاہتے ہی لوگ یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہم سے اٹریکٹ ہوں، لیکن صرف وہ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو اللہ کا تقوی جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو چند باتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی نہیں بنایا، چھپے ہوا نہیں بنایا، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی کبھی سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا، بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا، تاکہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے، پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ تو حضرت آدم اور حوا نے کیا کیا تھا؟ جنت کے بڑے بڑے پتے لے کے، اب ان کو سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کیا کریں، تو انہوں نے اس سے ہی اپنے جسموں کو چھپانا شروع کر دیا۔ دوم یہ کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی سوا کو ڈھانکے، یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ڈھانکے، اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر، یعنی اس کا لباس اس کے لیے جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اور تیسری یہ کہ اس میں اس کا لباس تقوی کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑا ہوا ہو، آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر اور ریا کی شان لیے وہ بھی نہ ہو، پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانی میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں۔ تو اصل زینت انسان کی لباس کے ذریعے ہے، اور اگر انسان لباس نہیں پہنتا تو آپ دیکھیں کیسا لگتا ہے انسان، تو انسان کی زینت لباس سے ہی آتی ہے۔ اور یہاں پہ اس کے بعد کیا ہے کہ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کے وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو تمہاری ان بےہودہ رسموں سے کیا تعلق، اس کی نے جو تعلیم ہمیں دی ہے کہ انسان جو ہے اس کا جو تقوی پر اس کا معیار ہو، نہ کہ اس کا معیار جو صرف سوچا دکھاوا، ٹھیک ہے نا، بے حیائی اس کا جو ہے وہ انسان جو اس کو اختیار کر لے۔ تو کیا اصول ہے؟ انسان اپنی زندگی کو عدل و راستی کی بنیاد پر قائم کرے، عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ اس کی عبادت میں نہ ہو، معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی اطاعت و غلامی نہ کرے۔ نمبر 3، رہنمائی اور تائید و نصرت اور نگوانی حفاظت کے لیے اللہ ہی سے دعا مانگے، مگر شرط یہ کہ اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ چوتھی بات یہ، اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے، اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو پیدا کیا جائے گا، اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ایک گروہ کو اس طرح سے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہیں اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسی لباس سے ریلیٹڈ ہی، کہ بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم یعنی صرف مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کر رہے، یہ پوری بنی آدم سے جو ہے پورے انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ لباس جو ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر عبادت کے موقع پر۔ تو عبادت کے موقع پر کیسا انسان لباس لے گا کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، ستر والا جو ہے وہ لباس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے فرض کریں اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فرض کریں تو ہمارا دوپٹہ اتنا باریک نہ ہو کہ ہمارے پورے بال اور جسم کا جو ہے گردن وردن ہاتھ سب کچھ نظر آئے، نہیں، وہ بھی اتنا اتنا موٹا ہو کہ اس میں ہمارا جو سطر ہے وہ چھپ جائے، اور سطر میں جو ہے کیا ہے، منہ اور ہاتھ اور پیر شامل ہے نا، وہ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کا جو ہے پورا جو ہے جسم ڈھکا ہونا چاہیے اللہ کے آگے بھی، اور یہ بالکل بینیہ جو ہم نماز کے اندر اپنی شخصیت اختیار کرتے ہیں، بالکل باہر بھی جانے کا یہی طریقہ ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو ہمارا جو اللہ کے سامنے ہم جاتے ہیں باہر بھی ہم اسی طرح اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں، یہی اصل طریقہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے لباس کے اندر جو ڈریسز آ جاتے ہیں، شلواریں کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں، اونچائی میں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ اب ایسی اونچی شلواروں سے اگر انسان نماز پڑھے گا، ٹخنے سے نیچے نماز ہونی چاہیے، عورتوں کی جو شلواریں ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہاں جاری ہوتی ہیں؟ جب انسان رکوع کرتا ہے تو اچک کے وہ اوپر آ چکی ہوتی ہے۔
تو ایسے لباس نہ بنائے بندہ کہ اس طرح کے فیشن کے اندر کہ اس کو جو ہے اپنی عبادت میں پریشانی ہو. پھر آج کے چھوٹی آدھی آستین پہن لی، دوپٹے چھوٹے پہن لیے، گلے نظر آ رہے ہیں، تو وہ عبادت کی جو اصل روح ہے اس کو وہ پوری نہیں کرتی. عبادت کی جو روح ہے وہ جب بھی پوری ہوگی جب انسان پورے طریقے سے اللہ کے سامنے جو ہے ہر طرح سے جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح سے حاضر ہو. جب انسان باہر جاتا ہے، تیار ہو کے جاتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو طریقے سے کہ میرے کپڑے گندے نہ ہو، اس پہ استری ہو، اس میں کہیں سے بھی جو ہے اس میں کچھ لگا ہوا نہ ہو، ہر طریقے سے ہوتا ہے نا، بالکل خیال کرتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر اللہ تو ہمارا رب ہے جس کے آگے ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں کس طرح اس کے سامنے جو ہے وہ جانا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہیں پر ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. پھر جو ہے زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جو ہے زیادہ کھائیں گے پیئیں گے تو ہمارا جو ہے حج قبول نہیں ہوگا. تو وہ جو ہے نا گھی والی چیزیں اور گوشت والی چیزیں سب کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. اور دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے یہ چیزیں مسلمان دیکھتے تھے، مسلمانوں نے بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانے پینے پہ جو حلال چیزیں ہیں کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں پابندی کس لحاظ سے کہ اس میں اسراف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زینت ہمارے لیے نکالی ہے، لیکن کس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے؟ اسراف کو، فضول خرچی کو، شوشا کو، دکھاوے کو. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پتہ لگے گا کھاؤ پیو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا. کھانے میں اسراف کیا ہے؟ کھانے میں اسراف کی ضرورت سے زیادہ کھانا، کھانے پینے پہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور حرام مال، حرام میں پڑ جانا، یعنی حرام مال اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے حرام مال سے اپنا وہ کرنا. تو یہ جو ہے کھانے میں جو اسراف ہے. اور پھر حدیث ہے کہ کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ صدقہ کر دیں، آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو ہے وہ اسراف نہ کریں. ٹھیک ہے، اسراف اور تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکڑنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ ان کا خرچ جو ہے بہت ہی ہاتھوں سے لگ جاتا ہے. وہ ان کا خرچ جو ہے دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مال کو ضائع کرنا، غلط کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف ہے. تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ اعتدال چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. پھر پاکی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں جب پہلی شروع کی صورتیں ہیں بالکل ارلی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ اے اور لپیٹ کے لیٹنے والے، سونے والے، اٹھ اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھے. طہارت کو آپ کو سب سے پہلے آپ کو طہارت کا حکم دیا گیا، اور اپنے کپڑے جو ہے وہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، نہائے دھوئے، خوشبو لگا کر مسجد آتا ہے اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، یعنی جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھے اور خطبہ سنے اور کوئی بات نہ کرے، تو اس کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ جو ہے وہ اس کے کفارہ بن جاتا ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. کتنی اس کی بات ہے، یعنی اچھی طرح سے انسان جائے تو. اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک صحابی میلا کچیلا لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مالی حالت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خوشحال ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے. یعنی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو اپنی اللہ کہتے ہیں نا اپنی رب کی نعمتوں کا اظہار کرو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا دیا ہے تو آپ کے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں چیزیں نظر آنی چاہیے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ٹھیک ہے نا، اگر انسان کے پاس 2 جوڑے بھی ہیں یا 4 جوڑے بھی ہیں تو اس کو بھی انسان طریقے سے پہن سکتا ہے. اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اللہ نے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یعنی ڈانٹ کا انداز ہے. کس نے کیا؟ یعنی وہ جو برہنہ طواف کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے. کس نے کہا تھا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو نا، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی کہ وہ جو ہے گوشت نہیں کھاتے تھے، گھی نہیں کھاتے تھے اس زمانے میں. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گے. یعنی جنہوں نے اپنے پہ حرام کر لیا، خود ہی حرام کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا. اللہ نے تو حلال کیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو تو اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں ہے. تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کہو کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انسان کو جو ہے اچھی چیز کو چھوڑ کر جو ہے گھٹیا چیز لینا دین کے خلاف ہے. کہ نہیں نہیں میں اتنی مہنگی چیز کیوں لوں، یا مطلب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو بہترین چیز مل رہی ہے
تو آپ وہ لیں، آپ وہ کھائیں، اللہ نے یہ گھٹیا چیز لے لیں، آپ جو آپ کے معیار کو پورا نہیں کرتی، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے جسم کو بھی وہ فائدہ نہ دے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے جو دیا اس کے لحاظ سے اپنے معیار کے لحاظ سے انسان چلے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ وہ تو مجبور ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا لینا دین کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح اسلاف جو تھے ہمارے، جو پیچھے ہمارے جو اسکالرس اور جو گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، تو وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ صاف ستھرا اچھا لباس پہن کر جاتے تھے، اپنی مجلسوں میں جاتے تھے، دین کی محفلوں میں جاتے تھے یا دنیا کی محفلوں میں جاتے تھے تو صاف ستھرے لباس پہن کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوئی یہ نہیں ہو کہ اس کو پہننا یا جو یہ دینداری کے خلاف ہے، تو ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، انسان نے میک اپ کر لیا، تیار ہو گیا تو وہ دینداری کے خلاف ہے، نہیں، یہ چیزیں دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے حدود کا خیال رکھیں، آپ پورا میک اپ کر کے تیار ہو کے مردوں کے سامنے بیٹھ جائے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، ان سے تو پردہ ہے، ان کے سامنے تو آنا ہی نہیں چاہیے اس طریقے سے۔ ہاں لیکن خواتین میں بیٹھی ہیں، کسی مجلس میں بیٹھی ہیں، اچھی مجلس میں بیٹھی ہیں یا دنیاوی مجلس میں بیٹھی ہیں، اگر اچھا پہن لیا، اچھا اوڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب منع نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے اس کی پابندی لگائیں۔ بعض دفعہ ہم بہت اسٹرکٹنس پہ اتر آتے ہیں نا، ہم لوگوں کو اسی نظر سے، اسی اس سے دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ یہ تو بہت اللہ والا تھا، یہ ایسا تھا، اس نے ایسا کیوں کر لیا، اس نے ایسا کیوں پہن لیا، اس نے ایسا کیوں اوڑھ لیا، تو یہ سب نہیں ہے، یہ تو پھر ہم خود پابندی لگا رہے ہیں اس چیز کے اوپر، حالانکہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ان چیزوں کے اوپر۔ تو یہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے، اپنے حق کو ہمیں اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اور کس نے خدا کی بخشی پاک چیزیں ممنوع کر دی، کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کتنی شوقین تھی، 2 دفعہ ان کی وجہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قافلے کو روکنا پڑا کہ وہ گلے کا ہار ٹوٹ کے گر گیا ان کا۔ 2 دفعہ ایسا ہی ہوا نا، جو ان کے اوپر جو ایک تو تیمم والا واقعہ تھا، جب تیمم فرض کیا گیا، اور دوسرا جو تھا جب ان کا اسکینڈل بنا تھا، تو دونوں دفعہ جو تھا ان کا ہار ٹوٹ کے گرا، اور ان کے ہار کو ڈھونڈنے کے چکر میں اسلم نے قافلے کو، یعنی اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ، نبی وسلم سوری، اپنی بیویوں سے، تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو بھی کتنا شوق تھا پہننے اوڑھنے کا۔ تو اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے اور کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے، نہ شوہروں کو بولنا چاہیے نہ کسی اور کو۔ اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں، اب جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے یا ہماری جو نظر ہے ان چیزوں پہ جانی چاہیے کہ جو اللہ کی نظر میں بیسیکلی حرام کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو یہ ہے کہ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پڑھ کے جا چکے کہ ایسے فواہش کیا ہوتے ہیں، کہ ایسے گناہ جن کی برائی اور جن کی جو قباحت کی بنا پر سخت فحش ہو، مطلب جو ہمیں جن کی برائی ہمیں سخت بری لگے، اس کے اندر پہ قباحت نظر آ رہی ہو، وہ تمام جو ہے وہ فواہش میں آتے ہیں، جیسے زنا ہے، امن قوم لوط ہے، فاسد نکاح ہے، ٹھیک ہے نا، سسر سے نکاح کرنا قرآن کے اندر بھی آیا ہے، کسی کی بیوی سے جو ہے بدکاری کرنا، اس سے نکاح کر لینا، کسی کی بیوی کو کر کے اس سے نکاح کر لینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ فحش کے اندر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو فحش کے زمرے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ گناہ ہیں جو ہم جسم کے ذریعے کرتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں، جیسے یہ کہ اس میں جو ہے بخیلی کو اللہ تعالیٰ نے کو بھی اس سے تعبیر کیا ہے کہ کوئی مانگے انسان نہ دے اس کو، اور اپنے دل میں تنگی خیال کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس سے تعبیر کیا۔ پھر بغض رکھنا، پھر غیبت کرنا، کہ اس طرح کی تمام جو انسان کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے فحش کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بے شرمی کی باتیں نہیں کرتا، بےہودہ باتیں نہیں کرتا، کیونکہ یہ تمام اس طرح کی باتیں جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ تو اب یہاں بتا دیا کہ چھپے میں کیا ہوتا ہے، کہ چھپے میں چھپی دوستیاں، کہ گرل فرینڈ بنا لیے، بوائے فرینڈ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے، شادی نہیں کر رہے، نکاح نہیں کر رہے ان کے ساتھ، تو یہ چھپ چھپ کے مل رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یہ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ جو ہے وہ حق تلفی ہے، ٹھیک ہے نا، حق تلفی کی ہے۔ حق تلفی جو ہے کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، اور حق تلفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ اور ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گناہ وہ گناہ جو ہے بڑے بھی بن سکتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے مودودی صاحب نے جو لکھا ہے کہ جس اصل میں لفظ اسم استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنی کوتاہی کے ہیں، یہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے۔ اسی سے اس لفظ میں گناہ کا مفہوم پیدا ہوا، یعنی انسان کا اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں قدرت و استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا،
اور اس کی رضا کو پہنچنے میں جان بوجھ کر قصور دکھانا. یعنی فرض کریں کہ ایک نماز جو اپنے وقت پہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اب لیٹے ہیں بیٹھے ہیں باتیں کیے جا رہے ہیں فون کیے جا رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ نماز کا ٹائم نکلے جا رہا ہے، بس نکلنا 2 منٹ رہ گا، جا کے نماز پڑھ لی. تو یہ کیا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ کا باعث ہوتی ہے. اسی طرح کسی دوسری آپ روزے کا معاملہ لے لیں، زکوٰۃ کا معاملہ لے لیں، زکوٰۃ جی نکال لیں گے 1 سال گزر گیا، دوسرا سال بھی گزر گیا. تو اس طرح انسان اپنی سستی اور کاہلی میں کچھ چیزوں کو ٹالتا رہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب جیسے منافقین کا ذکر کرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے تھے تو کسمس آتے ہوئے آتے تھے، سستی کے ساتھ آتے تھے. تو یہ کیا تمام کام ہے، یہ انسان اس سے جب انسان ان چیزوں میں پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر چیزیں چھوٹنے بھی لگتی ہیں، اس کو جب پرواہ ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ چھوٹنا بھی شروع ہو جاتی ہے. اور حق کے خلاف زیادتی، حق کے خلاف زیادتی یعنی بغیہ اسم بتایا، اور بغیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کو جو ہے محفوظ نہ کرے، کسی کی جان کے در پہ ہو جائے، کسی کے مال کے، کسی کے آبرو کے لیے. اور یہ لفظ جو ہے بغی کا انبیاؤں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ انبیاؤں کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کیا گیا کہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے، ان کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا گیا، ان کو جو ہے قتل کیا گیا. تو یہ بغی کا لفظ جو ہے جب زیادتی انسان کرتا ہے اس کے معنوں میں آتا ہے، اور ناحق زیادتی، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی صنعت نازل نہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتے جاتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. یعنی برہنہ طواف کرتے تو کہتے تھے یہ تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، نہ اس کے متعلق نالج تھی، بس ابا اجداد سے سنتے ہوئے آ رہے تھے. اور اسی طرح یہاں پہ لوگ جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال، یہ اللہ نے کی تھی، اللہ کا نام لے کے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ کیا سوچتا ہوگا، ہمیں ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ایسا کیوں ہوگا، اللہ نے ایسا سوچا ہوگا. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اللہ نے سوچا ہوگا؟ ہمیں یہ کہنا بھی ہمیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں بات کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اصل میں آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں. ہم جو ہے دوسری چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا، لیکن اصل جرم یہ ہے کہ اگر انسان ان جرائم سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس کی زندگی کتنی جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ حدیث میں کہ قیامت میں ایسے لوگ لائے جائیں گے جو بہت عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن کون تھے وہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، ان پر زیادتی کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو انسان کے دل میں جو ہے برائیاں ہوں، اوپر سے عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کا نام بھی منہ پہ چل رہا ہے، لیکن تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے، لوگوں کا حق دینے والے. آپ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں معاشیاں ہیں یا گھر میں خدمت گار ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، ان کی وقت پہ تنخواہ نہیں دینا، اس طرح کتنے معاملے ہوتے ہیں. اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے اپنے ہی گھروں میں جو ہے کیسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان چیز کا خیال کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی. یعنی اللہ کی سنت ہے، چاہے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، قوموں میں برداشت نہ رہے ان کے ظلم سہنے کی، جیسے فرعون میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کیا کہنے لگے کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ظلم کیے جاتے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. کتنے عرصے تک فرعون نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کا جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، پکڑتا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کی حکمت اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں اس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش اور گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں، ٹھیک ہے نا. ہر آنے والے نے اپنے پیشروں کو جو ہے وہ گمراہ کیا،
تو ان کا اس کا شعور نہیں ہے، تو ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں یہی جھگڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ تو جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ گناہ کا عمل ہے، انہوں نے کیوں اس کو اختیار کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جو اس عمل کو غلط سمجھ کے غلط دیکھ بھی رہا تھا تب بھی انہوں نے اس کو اختیار کیا، تو نہ صرف ان کو سزا ملے گی بلکہ جس نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا اس کو بھی ملے گی۔ پھر اسی طرح قتل کا بھی ہم نے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون نہا کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اس نے کھولا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کی بنا ڈالتا ہے، وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں اس کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے کہ ہمارے سے کوئی ایسی غلط بات ہو جائے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کا باعث ہو جائے کہ اس کو فالو کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اچھے کام کی جو ہے ہمیں توفیق دے، اس کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے، جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے اس کا اجر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو شروع سے ہمارے زمانے تک اس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے، پھر اس ورثے کو لے کر اسے سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت انجام دیں گے اس کا اجر بھی ملنا چاہیے۔ جیسے فرض کریں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کتاب ہمیں دے کے گئے، اب ہماری ذمہ داری کیا لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کتاب کو نہ صرف خود پڑھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو اس چیز کو لے کے ہمیں چلنا ہے۔ تو جب ان کے اس عمل کو ہم لے کے چلیں تو جو لوگ آگے ہمیں جو دیتے گئے اس کے بعد بھی تو ان سب کے اجر میں کتنا اضافے کا باعث ہوگی یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دیتا جائے گا اس کے اجر میں اس کے لیے صدقہ جاریہ یہ چیز بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے رب العزت۔ پھر پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی قرآن کے اندر اور جگہ بھی آتا ہے کہ کاش تم دیکھو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے میں باتیں بنا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تھا تو تم لالچی تھے، جب بھی تو تم ہمارے دام میں گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی جھگڑے ہوں گے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ بالکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کر دی کہ یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنمی کا اوڑھنا ہوگا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں ہماری استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ جانچے گا۔ وہ اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں، وہ اہل جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ ان جنتوں میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، اگر ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کے قرآن کا مطلب قرآن کے اندر ہے، اور وہ بھائی بھائی بن کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو دنیا میں انسان کتنا چاہتا ہے کہ سامنے والے کو، یعنی ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق سے اپنی باتوں سے دوسرے کسی انسان کوئی ہم سے ناراض ہے فرض کریں، ہم اس کو منانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ مان جائے، اچھی طرح سے کوشش کرتے تب بھی وہ مان کے نہیں دے رہا ہوتا نا۔ لیکن یہ کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے اندر صرف وہ وہاں پہ سب کے اندر اخلاق بہترین ہوگا، کوئی کسی سے ناراض نہ ہوگا، جو بھی قدرت ہوگی وہ وہاں نکال دی جائے گی، تو وہاں سب کا اخلاق ایک جیسا ہوگا، اور ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کے آئے، وہ مان لیں گے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے، تم کرتے رہے۔ یعنی مومن کوئی فخر و غرور نہیں کریں گے
کہ بھائی ہم نے تو بہت دنیا میں اچھے کام کیے تھے جس وجہ سے ہمیں جنت ملی ہے، کبھی بھی اس طرح نہیں بولیں گے، بلکہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری طرف اللہ ان پہ احسان نہیں جتائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ تمہاری خدمات کا صلہ ہے۔ کتنا مہربان ہے رب العزت کہ وہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے تقاضا کیا ہوگا، اگر ہم نے اس کو پورا کیا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ جنتیں ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما آمین۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، یعنی ان کو اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں تھا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندی و آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یعنی اس کا نام آراف رکھا گیا ہے نا، اس کا نام بلندی۔ اور بلندی یہ بھی بتایا تھا کہ جو مرغی کی جو کلگی جو اوپر جو ہوتے ہیں نا، ہیڈ ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں نا آراف، تو اونچائی کو کہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اسے قیافت سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ تو اس کے لاسٹ بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو اس کی وہ بتائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہداء ہوں گے، جو حق کی گواہی دیتے تھے دنیا کے اندر، اور وہ ہر قوم میں سے کھڑے ہوں گے، کیونکہ نا وہ اپنے اپنے لوگوں کی بڑی بڑی شخصیتوں کو وہی پہچان سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان بڑی اونچی ایلیویٹڈ پلیس پہ کھڑا کرے گا، اور پھر وہ ان سے مخاطب ہوں گے، کیونکہ جب وہ حق کی دعوت دیتے تھے تو وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کون لوگ ہو، تمہیں تو کیا کہتے ہیں کس کے ساتھ تم جو ہے وہ ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں تو کچھ بھی، تمہارے لیے تو حصہ ہی نہیں ہے قیامت والے دن، ہمیں ہی سب کچھ ملے گا۔ صرف یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کفار بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہیں پر یہاں بتائی جا رہی ہے یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ ہر قوم کے اپنے لیڈر ہوں گے، ان کے ہی جو وہ لوگ ہوں گے مجاہد لوگ جو ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کے تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تو خوف نہ رنج، یعنی جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہتے تھے کہ ان کے اوپر کیوں قرآن اتر گیا؟ یہ تو شہر کے جو ہے یہ دو بڑے سرداروں کی طرف کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی مکہ اور طائف کے جو دو بڑے سردار تھے، قرآن تو ان کی طرف اترنا چاہتا، وہ اس کے حقدار تھے، حالانکہ وہ سب جہنم میں جل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ایمان جو نہیں لائے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہی بات کہہ رہی کہ تم نے قسمیں کھائی لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا کیا انجام ہے۔ تو آج انہی سے کہا، نیک لوگوں سے کہا گیا، ایمان والوں سے، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے جو اللہ کے دین کی شہادت دیں گے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کا جب ہم واقعہ پڑھیں گے تو اس میں ایک مومن تھا، ابھی ہم پڑھیں گے وہ کس طرح سے وہ صرف اس کے فرعون کی قوم میں سے وہ ایمان لایا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا بعد میں، اور پھر اس کی قوم نے اس کے خلاف بہت چالیں چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سب چالوں سے بچا لیا۔ تو وہ ایک مجاہد تھا۔ اس طرح سورہ یاسین میں ہم اللہ تعالیٰ ہم ایک مثال بتائیں گے، کس طرح وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، کس طرح اس نے اپنے قوم کے لوگ جو رسولوں کی شہادت دی کہ نہیں یہ سچ ہے، ان کی بات مان لو، میں نے ان کی بات مان لی ہے، تو اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہاں پہ اس ایلیویٹڈ پلیس پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے قوم سے کو جو ہے وہ للکاریں گے، یا ان کو بولیں گے کہ یہ جو ہے تم سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا تھا تمہارے ساتھ پورا ہوا ہے، تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا، اور ان لوگوں کو جن کے متعلق تم غلط قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں نواز دیا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دل کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے بھی بتاتا جائے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا کوئی عذر تسلیم کیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کرتے ہیں نا، یعنی اللہ کے علم میں کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے تمام علوم کی تفصیل کر دی ہے جس کو اور عمل کرنا آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں ساری سائنس
معاشرت سیاست آ گئی ہو، بلکہ جو انسان کے آخرت کے لحاظ سے ضروری چیزیں تھیں. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی معاشرت کی کتاب ہے، نہ کوئی بایولوجی کے یا فزکس کی کتاب ہے کہ اس میں سے وہی چیز بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہ انسان کے کی حکمت کی کتاب ہے، انسان کو سنوارنے کے لیے، انسان کو سدھارنے کے لیے آئی ہے. ہاں اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں بیچ بیچ میں، اس میں کائنات کے علم سے ریلیٹڈ بھی چیزیں آ جائیں گی، اس کے اندر جو ہے فزیولوجی بھی آ جائے گی، اس کے اندر کیمیکل کی چیزیں بھی آ جائیں گی، ہر چیز آئے گی. لیکن بیسیکلی اگر آپ علم فلکیات بھی آ جائے گا، لیکن بیسیکلی یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے. اس علم کی بنا پہ مفصل تو ہے کیونکہ اس میں دلائل کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی یہ اخلاقیات ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئی ہے. تو جو انسان کی آخرت کے لحاظ سے ضروری تھی، پھر جو ماننا چاہے ان کے لیے ہدایت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے رحمت ہے، اور سچے لوگ جو طلب کرنے والے ہیں ان کو اس سے ہدایت ہی ملی ہے ہمیشہ. اب یعنی ہدایت اور رحمت، اللہ کہہ رہے ہیں نا جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، تو اس ہدایت اور رحمت میں اللہ نے دنیا اور آخرت کو جمع کر دیا. تو ہدایت دنیا میں مل رہی ہے انسان کو، اور رحمت کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی. تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے، جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑا اچھا یہ جملہ لگا کہ ہدایت اور رحمت میں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر دیا. اب کہ یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے. جس وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے اب تو جب انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو دنیا کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ جب تم ہمارے پاس پہنچ گئے تو دنیا کے اسباب کا سلسلہ جو ہے وہ کٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب تم کچھ بھی کہتے رہو، اب جو ہے معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصدیق کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ اپنا یہاں پہ پہچان، اپنی تعارف کروا رہے ہیں، اپنی معرفت بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے میں نے یہ تمہیں پورا ڈیٹیل آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ تدریج کے مراحل سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جو ہے پیدا کیا. اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا کیا نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن زمین آسمان بنایا تو جو 7ویں دن جو ہے اللہ نے آرام کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے بعد جو ہے ظاہر ہے پھر اس میں اپنا نظام سلطنت قائم کیا، اور پھر اپنی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا جو تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے آپ کو ایک جگہ ریٹین کیا ہوا ہے. جو عرش ہے اس کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استویٰ علی العرش، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر بڑا بابرکت ہے. یعنی شرک جو ہے وہ خلق کے معنی میں کم استعمال، جو شرک لوگ کرتے ہیں نا وہ خلق کے معنی میں کم ہوا ہے. وہ انسان مانتا ہے جو شرک کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر بھی شرک کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلق تو اللہ ہی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں شرک نہیں کرتے، لیکن وہ امر کے معنی میں زیادہ کرتے ہیں شرک. امر کے معنی کے کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملات کرنے میں دوسرے بھی شریک. اگر بارش ہو رہی ہے، رزق برس رہا ہے، یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں اس میں ہمارے دیوی دیوتا جو ہیں یا ہمارے بزرگ جو بھی فرشتے ہیں وہ سب شریک ہیں تو امر کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے خلق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے امر، یعنی اس نے پیدا کیا اور حکم کرنا بھی جو ہے وہ اسی کا کام ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یعنی اخلاص کے ساتھ، بہت لاؤڈ زور زور سے چیخنا چلانا. آپ دیکھیں بعض دفعہ جو ہے مسجدوں میں بہت لاؤڈ اسپیکروں پہ جو ہے وہ زور زور سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. جب کوئی مجلس ختم ہو جاتی ہے تو بہت زور زور سے دعائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی اس کو پسند. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب کیا جو ہے بہرا وہ ہے کہ تم کس کو سنا رہے ہو، جو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اگر تم دھیمی آواز میں دل میں بھی بات کرو گے تو وہ سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بس اس کو سننا چاہیے، رب کو سننا چاہیے. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر انسان کو دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر عاجزی کا اظہار
کر کے اللہ کہ اے اللہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، یعنی اپنے آگے اللہ تعالیٰ مطلب پستی اور اپنی ذلالت کا ہم جو ہے اظہار کریں، اپنی کمتری کا اظہار کریں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اس کے آگے سر رگڑتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اور ایسی دعا آپ دیکھیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہے جب انسان اللہ، کیونکہ ہم بے اختیار مخلوق، ہم بے اختیار ہیں اللہ کے آگے نا. اللہ نے چاہے ہمیں 100 اختیارات دیے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کے آگے بیسیکلی ہم ہیں بے اختیار. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے جب آپ دیکھیں گڑ گڑا کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اور پھر ہم جو ہے نماز میں بھی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا، اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ہم پوری دعا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں پورا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ یہ ہمیں ہر نماز کے اندر جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری ہی ضرورت ہے. پھر دعاؤں کے اندر پھر اللہ کے بہت زیادہ ناموں کا تذکرہ کیا کریں. پھر ایسے نام جو اس میں اعظم ہے، یعنی کہ یا حیو یا قیوم، ذوالجلال والاکرام، یا رب العرش العظیم، جو نہیں اللہ تعالیٰ کے جو بڑے اس کے نام ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے. اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو انسان کے لیول سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے نا. اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بد دعا دینا کسی کو، بہت زور زور سے چیخ چیخ کے دعا کرنا، دعا میں جو ہے وہ ریاکاری کرنا، بے صبراپن اختیار کرنا، ڈس ریسپیکٹفل ہو جانا، ٹھیک ہے نا. میں بھی اس لیے مجھے دعا مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو. میں کل اس دن مانگ رہی تھی، میں آپ لوگوں کو لگا بھی ہوگا، لیکن یہی ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے یا اللہ پورا اخلاص ہو. آپ لوگ یہ کوشش کیا کریں کہ اگر میں درس ختم بھی کر لوں تو جو آپ کی حاجت ہے نا اپنے دل میں خود ہی مانگ لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے دل میں مانگ لیں، کیونکہ ہم سب اس وقت اللہ سے قریب ہوتے ہیں. تو جو پھر ہم اس کو انشاءاللہ پہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے دل میں جو ہماری آرزو ہے، جو ہماری دعائیں اسے مانگیں، اس وقت جو ہے وہ دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں پر، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم دعا اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب مجھ سے کہتے ہیں سب کی دعا مانگے، لیکن تھوڑی بہت بندہ چلو تھوڑا بہت بھی مانگ لے، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں ویسے بھی ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیں کہ بس ہم جو ہے دعا ہمیں لازمی مانگنا ہی مانگنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. کبھی مانگ دیں، کبھی نہیں بھی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے. اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں زمین فساد سے خالی تھی. جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک جو کتنی نسلیں آئی ہوں گی آدم علیہ السلام کی، تو اس وقت تک شرک نہیں تھا. جب شرک پیدا ہوا کتنی صدیاں گزری ہوں گی، ہوتا ہے 1000 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے ظاہر زمانے کا جو وہ ہے. اس کے بعد شرک شروع ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو اللہ بتا رہے ہیں وہ نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہ زمین کی اصلاح ہو گئی. تو زمین کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کر دی تھی، اس وقت کوئی شرک نہیں تھا، کوئی کفر نہیں تھا. اب جو لوگ آتے جاتے ہیں، جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے، جب وہ اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں دوبارہ زمین صاف ہوتی ہے. انبیاء آتے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر اس کے اندر وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ، یعنی شدت والی امید کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میں برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالو، بادلوں پہ نگاہ ڈالو، چاند پہ، سورج پہ، پانی کس طرح برس رہا ہے، سمندر کس طرح چل رہا ہے. ہر چیز پہ جب انسان کی نگاہ غور و فکر کرنے والی ہوتی ہے، ہدایت لینے والی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے نا. اور یہ دیکھیں خیر ہم لوگ کی تو اتنی زیادہ عادت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ مودودی صاحب جن کا میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ، کتنی کتنی انہوں نے ماشاء اللہ سے جو ہے یہ باتیں لکھی ہیں، کتنی ان کی تحقیق ہے، کتنا ان کا تدبر ہے. اور جتنی بھی جو ہے لکھی گئی ہیں کتابیں، جتنی تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کیا ایسے تو ایسے تو نہیں لکھ دی گئی نا اتنی بڑی بڑی کتابیں. کتنا انہوں نے غور تدبر فکر کیا ہوگا، تو جس سے ماشاء اللہ سے اتنا انہوں نے اتنا کچھ اس کے اندر لکھ ڈالا.
تو بات ساری یہی ہے کہ انسان جب تک غور و فکر کرتا رہے گا، اس کو اپنے اندر بھی محسوس ہوگا کہ ہاں میں سیکھ رہا ہوں یا اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے جو وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کے قصوں سے ہمیں جو ہے سبق دے رہے ہیں۔ اب ہمیں انبیاء کے قصے سے اللہ تعالیٰ کیوں بتاتے ہیں، بار بار ہمیں جو ہے ایگزامپلس کیوں دیتے ہیں، تاکہ ہم اس سے لیسن جو ہے وہ لرن کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نوح کا، ہم کہہ رہے ہیں زمین کی اصلاح ہو گئی تھی آدم علیہ السلام کے بعد، اب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب وہاں پر کفر و شرک پھیلنا شروع ہوا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سرئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے نا، نبی جو ہے انذار اور بشارت کے لیے آتے ہیں، اور جب قومیں انکار کر دیتی ہیں تو پھر ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے، وہ ان کو انذار کر رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور پھر نوح کے بعد کون آیا؟ نوح کے بعد جو عاد کو بھیجا جاتا ہے نا، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سردار دیکھیں، انبیاء بہت آئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو یہ وہ انبیاءوں کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یہ قرآن جو ہے عرب کے لوگوں پہ اتر رہا، تو کہا جاتا ہے نا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تو مختلف شہروں میں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی بستی ایسی نہیں تھی جہاں ہم نے نبی نہ بھیجے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی نبیوں کا ذکر کیا، انہی رسولوں کا ذکر کیا ہے جو جن سے جو تھے وہ عرب کے لوگ واقف تھے۔ اگر اللہ کسی ان نون کا ذکر کرتا تو کہتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم کیا ان سے فکر لیں، کیا ہم سے ذکر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے کہا برادر قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا برادر قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنے قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اب جب نوح کی قوم کے کتنے سے لوگ تھے، آپ یہ دیکھیں 80 لوگ کہا جاتا ہے، 80-83 لوگ تھے جو نوح کی قوم میں جو بچے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ پھر وہ کتنی پلی بڑی پھلی پھولی ہوں گی، اور اس وقت سارے کے سارے مسلم تھے جو پورے لوگ تھے، اور کتنا ٹائم لگا ہوگا ان کے بگاڑ کے اندر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہود کو بھیجا۔ پھر یہ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا، تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ میں کہتا ہے نا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو نہ چھٹلاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، یعنی وہ پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کے جو ہے گھر بنایا کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، تو تمام وہی کام جو پچھلی قوموں میں ہوتا رہا، تو آنے والی قوموں میں ہوتا رہا، وہ کام کرتے تھے۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی تم کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں۔ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ خلق اور امر دونوں اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہ امر میں جو ہے وہ دوسروں کو اللہ کا وہ شروع سے یہی ہوتا آیا ہے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے خود اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب جو آد کے جو باقی بچے، یعنی جو آد پر ایمان لے آئے تھے، ان کے باقیات
کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، پھر وہ بھی پلے بڑے، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر بھی پھر یہی شرک ایک عرصہ گزرا، ان کے اندر بھی یہی کفر و شرک کی کیفیت پیدا ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سمود کو بھیجا، اور سمود کی طرف جو ہے صالح کو بھیجا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا: برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ بیچ بیچ میں ان کے ذکر بھی آئیں گے، ڈیٹیل میں بھی آئیں گے، تو پھر ہم وہاں جب ذکر آئیں گے تو ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا: کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستی سے نکل گیا کہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اسی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالے لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجوز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک ایسی بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا: برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پہ رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا: اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا: کیا زبردستی میں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے، جبکہ اللہ ہمیں سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرح پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارے رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے وہ ایک اور بیٹے تھے، مطلب انہوں نے جو ہے جب ان کی جو تھوڑی سارا ان کی بیوی کا نام تھا نا، ان کا جب انتقال ہوا تو کتورا جو تھی ان سے انہوں نے شادی کر لی تھی، ان سے ان کے 6 بیٹے ہوئے۔ یہ ان کے بائبل وغیرہ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی جنریشن سے جو ہے وہ انبیاء ہیں نا، ان دونوں جنریشنز میں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز بیان نہیں کرتے، ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہی بیان کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ مدیان جو تھا وہ ان کے بیٹے کا نام تھا، اور اسی سے مدین کی جو آبادی تھی وہ جو ہے وہ مدین کہلائی، ان کا اس جگہ کا نام مدین پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اور وہیں سے جو ہے انہی کے جنریشن میں، اور کہا جاتا ہے کہ گرینڈ گرینڈ سن تھے شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان کے بارے میں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا: اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پہ اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے و برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ اللہ تعالیٰ وہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پھر کہ وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول و دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا، یعنی اس کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا، قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اسی طرح کی تکلیفیں اس پہ ڈالی گئی تاکہ اس کا دل نرم پڑے، اس کی شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو، اس کا غرور طاقت اور نشہ ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر اس کا اعتماد شکست ہو جائے، اسے محسوس ہو کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باگیں ہیں، اور اس طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے اس کی بربادی کی تمہید شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہر وقت کی خوشحالی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہ بھائی میں تو بڑا خوشحال ہوں، میرے پہ تو کوئی بیماری نہیں آتی، میرے پہ تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ انسان کو ایسا بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر ہو بس سب، اگر یہ خوشحالی مجھے ملی بھی ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں تو میرے لیے خیر کا معاملہ کرنا، کیونکہ بعض دفعہ خوشحالی اور یہ سب چیزیں بھی انسان کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے رب العزت۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس برائی کی بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ یہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ آپ دیکھیں ہم نے کتنی ہم نے پڑھے ہیں انبیاءوں کے بارے میں، اور ویسے بھی ہم جو حالات دیکھتے ہیں کہ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، تو کسی وقت کیا ہو سکتا ہے انسان کو نہیں پتا۔ تو انسان کو جو وہ تیار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیتوں کی دعا مانگنی چاہیے، ناگہانیوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہمارے نبی نے کتنی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب ٹوٹا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پہ انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب وہ تاریخ سے اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو خود بھلاوے میں ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کی سوچیں سمجھنے کی جو ہے صلاحیتیں وہ کر دی، مہر لگا دی جاتی ہیں۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکر حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ ٹھیک ہے نا؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ یعنی اپنی ضد اور ہر درمی کے الجھاؤ میں وہ بندہ الجھتا چلا گیا، اس نے مان کر نہ دیا، اسے نافرمانی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگوں نے یہی کام کیا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ کیوں ایسا انہوں نے بولا؟ میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، تو انہوں نے یہ بات اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اتنی بہت ہی مطلب وسیع بات کہی کہ میں تو جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، تم تو ایک جگہ کے اپنے آپ کو جو ہے نا تم نے خدا بنایا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں بھی تمہاری وہ نہیں ہے پوری گرفت، تمہاری مطلب مرضی نہیں چل سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، تمہاری مرضی چل رہی ہے، لیکن میں مالک کائنات کی طرف سے آیا ہوں، اور میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کے آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اگر وہ سیدھا سیدھا بھیج دیتا نا تو اس کی عافیت تھی، اس نے تو کیا کیا کہ چالیں ہی چالیں چلنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا
اور اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. جہاں میں بھی دیکھ رہی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ نے کہیں جو ہے وہ عصا کے لیے صوبان کا لفظ یوز کیا ہے، کہیں جان کا لفظ یوز کیا ہے، کہیں حیہ کا لفظ یوز کیا ہے. تو یہاں پر جو صوبان کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے نا، وہ بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے. اور جب جیسے اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ وہ لفظ یوز کیا ہے، میرے خیال سے جب طور پر گئے تھے تو ایک چھوٹا سانپ ہوتا ہے نا، چھوٹا سانپ کی جب کہا کہ عصا پھینک دو تو چھوٹا سانپ تھا وہ اس طرح بن گیا. لیکن یہاں پوری خلقت کو دکھانا تھا، پورا اتنا بڑا اس کا جو فرعون کا جو محل تھا اس کے اندر، تو وہ پورا اژدہے کے طور پہ یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لفظ یوز کیے ہیں نا. اچھا لگا مجھے اس کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 لفظ جو ہے مختلف جگہوں پہ یوز کیے ہیں. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ یکدم جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکاریں بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا ہاں تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینک دو یا ہم پھینکیں. موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نکلتا چلا گیا. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. میں اس کو صرف اس لیے ریڈ کر رہی ہوں کہ آگے ان کی سب کی ڈیٹیل آئے گی نا، تو ہم ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے. فرعون اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. یعنی جس چیز سے یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ جو وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا، اور جو ظاہر جو اثر نے کر دکھایا وہ چیز جو تھی وہ حق تھی، ان کا جو جھوٹ تھا. تو وہ چیز ان کے اندر ایسی ان کو وہ چیز ایسی اپیل کی کہ ان کے دل بول اٹھے کہ یہ چیز جو ہے یہ حق ہے، اور انہوں نے اس کو ماننے میں جو ہے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی. تو فوراً ہی وہ سجدے میں گر گئے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اسی کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. یعنی یہ چٹ بھی اپنی پٹ بھی، یعنی خود ہی بھیجا، خود ہی تیاری کیا. پھر تم کہا کہ تم جیت جاؤ گے تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ بازی پلٹ گئی تو اسی کے الٹا الزام جو ہے انہی پر لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا پہ رب ہی کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کی سبب کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں. یعنی اب ہمیں پرواہ نہیں، یعنی ایمان کی حالت دیکھیں، نہ ایمان لائے ہیں، نہ نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ قرآن پڑھا، نہ کچھ، بس اقرار کر لیا. اور پھر ظاہر فرعون نے ان کو مار ہی دیا ہوگا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کتنے بلند مقام پہ ان کو بھیج دیا ہوگا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں ایمان کا لیول کیا ہے. اور ان کا ایمان کا لیول ایسا تھا کہ اب فرعون ظاہر سب سے جو ہے جو سزاؤں میں سب سے بدترین سزا ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر جو ہے مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں. وہ بیلنس میں ہی نہیں رہتا، وہ ایک پاؤں پہ یا ایک پیر پہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتا، وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس طرح کی سزائیں وہ جو ہے فرعون دیا کرتا تھا. تو یہ ایمان کا ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو جو کر لے ہمارے ساتھ کر لے، اب ہم جو ہے پھرنے والے نہیں ہیں. فرعون سے اس کی قوم کی سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. یعنی بجائے یہ کہ عقل لے آتا، ایمان لے آتا، الٹا سرکشی. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اور کسی کو کتنی بڑی آیت تھی اگر دیکھا جائے، کتنی بڑی نشانی تھی، لیکن جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی وہ ایمان نہیں لاتے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ان کو تسلی دے رہے اپنے قوم کو.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پہ کتنے عذاب بھیجے. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا. شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھیج رہا تھا. مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں. انہوں نے اپنی حجت قائم کر دی دنیا کے اندر ہی. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈے دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائی، مینڈک نکالے اور خون برسائے. سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، اور یہ نشانیاں اتنی زبردست تھی کہ یہ خود پریشان آ جاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ اب کہ تم دعا کرو. تو ہم فرعون کہتا تھا میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے کے لیے بھیج دوں گا، اور جیسے ہی عذاب بڑھتا تھا پھر اپنی حرکتوں میں جو ہے وہ ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتا تھا. تقریباً اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں جو ہے اس طرح دکھائی. وہ بڑے ہی مسلم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. یعنی سب کچھ مانتے تھے، اس کے باوجود بھی اگر اب کے تو ہم پر سے بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے، وہ یکلگ اپنے حیث سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے فلسطین کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے حرم کی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک فلسطین کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں شہر جو تھے وہ بہت محبوب تھے. ٹھیک ہے. اور برکتوں والے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس طرف اس جگہ پہ لے گئے مسجد الاقصی میں جس کی ہم نے ماحول کو برکت دی ہے، یعنی فلسطین کا وہ شہر ہے. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے فرعون کو غرق کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے یعنی فلسطین کا ان کو وارث بنایا. اور فرعون اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے تھے اور وہ چڑھاتے تھے. یعنی فرعون جیسے جو بنی اسرائیل نے کیا ساتھ دیا، یعنی پورے وقت میں جتنے بھی عذاب آئے، جتنے بھی معاملہ ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم نے، چاہے وہ پستی کی حالت پہ پہنچ چکی تھی بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا. ان کے اندر برائیاں آ گئی تھی بہت زیادہ، ظاہر ان کے اندر جو ہے بچڑی کی محبت بھی آ گئی تھی. اتنے عرصے سے ظاہر وہی پلے بڑے تھے، سب کچھ آگے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں ٹوٹا پھوٹا جو تھا ایمان تو تھا، تو وہ حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہ وہ جب وہ اپنے نبی کا ساتھ دیتے رہے اور ہجرت بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ کتنا وہ سخت وقت تھا، وہ کہنے کہ بھائی فرعون تو ہمیں مار دے گا اگر ہم نے ہجرت کی، اور ڈرتے ڈرتے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے. تو جو آپ دیکھیں کہ جب ہجرت میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگوں میں لکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور ثابت قدمی دکھائی، یعنی پیچھے نہیں مڑے. پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی شہر، قصبے، عمارتیں، بند بناتے تھے. باغوں میں جو تھے وہ جو بڑی بڑی بیلیں چڑھاتے تھے، خاص طور پر انگور ان کے بہت زیادہ گرو ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ انگوروں کے بہت بیلیں چڑھاتے تھے اور انگوروں سے ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا، یعنی ان کے سمجھے معیشت کا انحصار تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بناتے تھے اور چڑھاتے تھے. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. اب دیکھیں سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ، یعنی وہی تھا ان کے اندر جہالت تھی بنی اسرائیل کے اندر ابھی. تو وہ جہالت جو ہے ان کو فوراً ہی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے عقل نہیں پکڑی. تو ان کو بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پہ فضیلت دی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. کتنی بڑا ان کے لیے یہ آزمائش تھی. اگر دیکھیں کسی قوم کی پہ اتنی آزمائش نہیں آئی جتنی بڑی جو ہے یہ آزمائش تھی کہ ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا کرتے تھے. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی بھی کافی بنی اسرائیل کا ہے.
اس میں، تو ہم انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. اب انشاءاللہ کل سے لے کر پورا ہفتہ جو ہے پھر انشاءاللہ میں 6 بجے ہی کنٹینیو کروں گی، روزانہ 6 بجے ہم دیا کریں گے پوری ویک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے عمل کریں. اور ہم اپنی دعا کا اختتام اس پہ کرتے ہیں، ربنا، جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تو نے اگر ہم پر رحم نہیں فرمایا اور ہم ہماری مغفرت نہیں کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ خیرا. اللہ وبرکاتہ.